अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो नावल आपके सामने लेकर आई हूँ ये एक बहुत खूबसूरत तहरीर है सदफ़ आसिफ़ की, और इस नावल का नाम है दिल के दरीचे। आज इस नावल की सेकंड एपिसोड का पार्ट 1 आपके सामने पेश किया जा रहा है। जो भी नावल्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं ये सब राइटर्स की परमिशन से, उनकी इजाज़त से आपके सामने आ रहे हैं। उम्मीद है ये नावल भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनिए और इन्जॉय कीजिए। 3, 2, 1। अमावस की घनघोर तारीकी के साथ साथ अज़ियत अंगेज़ घुटन बढ़ रही थी। सर्द तेज़ हवाओं और दरख्तों की शाखों के तालमेल से उठती सरसराहट ने खान हाउस के दरोबाम से टकराकर फ़िज़ा को मज़ीद गमगीन बना दिया था। यूँ महसूस हुआ जैसे उदासी ने यहाँ के पुरसुकून माहौल को बदल कर रख दिया हो। कम अज़ कम इन सब के एहसासात तो एक ही नहज तक जा पहुँचे थे। अबरार खान, सफ़ीना, रेहाना और फ़ाइज़ अपने अपने कमरों में जाग रहे थे। एक अजीब सी वहशत ने उन्हें अपने हिसार में ले रखा था। इसी घर के एक कमरे में सायरा भी थीं, जो सबका चैन उड़ाने के बाद खुद बड़े सुकून से खर्राटे लेते हुए महवे ख्वाब थीं। जाने क्यों नफ़रत ने दिल पर ऐसा पंजा गाड़ा कि उनकी सारी सूझबूझ, अक्लमंदी और इंसानियत मिट्टी का ढेर बनकर रह गई। वो तो अना के हाथों कठपुतली बनी दिलों को उजाड़ने का काम बड़ी खुश असलूबी से सरअंजाम दे रही थी। दूसरों की आंखों को आंसू बख्शने वाले इस बात को भूल जाते हैं कि किसी को अश्कों के सैलाब की तरफ धकेलना बहुत आसान काम सही, तब भी मुश्किल उस वक्त आन पड़ती है जब वो आंसू पलट कर खुद अपनी आंखों में आ समाते हैं, क्योंकि ये तो एक कर्ज़ है जो लौट कर ज़रूर आता है। आँख से बहने वाले आंसुओं की कदर भले दिन ब दिन कम होती जा रही हो, या वक्त के मीज़ान में चाहे सायरा जलाल का पलड़ा भारी हो, मगर कल उनसे भी हिसाब किताब लिया जा सकता है, क्योंकि यही कुदरत का इंसाफ है। फ़ाइज़ घंटों ज़हनी तौर पर गैर मौजूद और गायब हो जाने और बेमकसद इधर उधर घूमने के बाद जब घर लौटा तो दफ़तन सारी दुनिया से बड़ी उकताहट और बेजारी महसूस करने लगा। शर्ट पसीने से तरबतर होकर जिस्म से चिपक गई। फिर समझ में न आने वाली कैफियत और झुंझलाहट, उसने दोनों हाथों से अपनी कनपटियां दबाईं। वो सफ़ीना की राह में बिछाए गए सारे कांटे चुन लेने की सही में मुब्तला रहने के बावजूद हर बार नाकाम हो जाता। हमेशा उसके सुकून की वजह बनने का ख्वाहिशमंद दुख देने का सबब बन जाता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अपनी सफ़ीना को खुश रखने की कोशिशों में हलकान, उस पर जान लुटा देने की ख्वाहिश रखने वाला महबूब माँ की चलती हुई ज़बान को रोक ना सका। अगर कोई दूसरा ऐसी बात करता तो शायद वो मरने मारने पर तुल जाता, मगर सामने माँ खड़ी थी, उन्हें समझा ही सकता था। जब वो ना मानी तो उसे भी मसलहतन खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। हमारी मोहब्बत एक दूसरे की खुशी का सामान बनने की जगह अजियत बनती जा रही है। डरता हूँ कभी बात इस हद तक न चली जाए कि साथ रहने वालों के दिलों और घर के बीच भी दीवार खड़ी हो जाए। एक नए अंदेशे ने सर उठाया। उसने अपने घने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया। गम और बेबसी की कैफियत उससे ऐसी जुड़ी कि वो शदीद सरदर्द में मुब्तला होकर तड़पने लगा। कुछ और न सूझा तो वॉशरूम में जाकर चेहरे पर पानी के छींटे मारे तौलिया से मुंह पोंछते हुए तने आसाब को पुरसुकून करने की कोशिश भी की, मगर सब रायगा गईं। किसी पल चैन मैसर नहीं आया। मम्मा ने सफ़ीना और मेरे बारे में ऐसा सोचा भी कैसे? वो जितना सोच रहा था उतना ही उलझता चला जा रहा था। जिन हाथों ने उसे दुनिया में सर उठाकर जीना सिखाया, वही उसे दुखों की गहराइयों में धकेलने की वजह बने हुए थे। ये कैसी मुश्किल पेश आई कि मैं एक भंवर में फंस कर रह गया। ऐसा न हो कि सफ़ीना मुझसे बहुत दूर चली जाए। अंदेशों ने फ़ाइज़ के दिल को टटोला। वक्त भी कभी कभी कैसे खेल दिखाता है। बचपन से फ़ाइज़ की आंखों में एक आंसू बर्दाश्त न करने वाली माँ आज उसके दुखों की वजह बन गई। हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाली इज़्ज़त के झमेलों से आज़ाद सफ़ीना बहज़ाद, जिसकी चहकार से खान हाउस में ज़िंदगी दौड़ती थी, घुटनों में मुंह दिए उदास बैठी थी। उसकी सुनहरी गहरी आंखों से नींद बुरी तरह से रूठ गई थी। शहाबी रंगत में जर्दियाँ सी घुल गईं और भोले भाले चेहरे पर नाकर्दा गुनाह और निदामत की परछाइयाँ मंडलाने लगीं। मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की जिसकी मुझे ऐसी कड़ी सज़ा दी गई। सफ़ीना ने एक बार फिर टूटे हुए दिल की किरचियाँ समेटते हुए खुद को तसल्ली दी।
وہ پہلے سے زیادہ ناخوش اور مضطرب ہو گئی تھی۔ اس بار تو ویسے بھی سائرہ نے حد کر دی تھی، لفظوں کے وہ تیر چلائے کہ جس سے سفینہ کے ساتھ ساتھ ریحانہ کا دل بھی چھلنی ہو گیا۔ فائز، آپ کے ساتھ ہونے کے باوجود میں دن بدن تنہا اور تنہا ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ سفینہ نے پہلو بدل کر آنسوؤں کی باڑھ کو ہتھیلی سے روکنے کی کوشش کی جو آنکھوں سے امڈی پڑ رہی تھی۔ وہ کمرے میں بے مقصد ٹہلتی رہی، آخر تھک ہار کر بستر پر سیدھی لیٹ گئی۔ خیالات کی ایک بوچھاڑ سی تھی جو نیند کی راہ میں حائل ہونے لگی۔ سوچتے سوچتے سر میں دھمک سی اٹھنے لگی، وجود میں بے چینی بڑھتی چلی گئی، مگر کوئی ایک حل بھی نہ سوجھا۔ یہ آنسو اس وقت زیادہ تکلیف دیتے ہیں جب کوئی اپنا دکھ پہنچائے۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ تائی اماں نے جو کچھ کہا سو کہا، اوپر پہنچ کر اماں نے بھی اسے وہ سنائی کہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ ریحانہ کو جٹھانے کی باتوں سے زیادہ سفینہ کی بے پرواہی نے دکھ پہنچایا، جو ان کا مزاج پہچاننے کے باوجود فائز کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ اگر منع کر دیتی تو کم از کم ماں کا سر تو اونچا ہو جاتا۔ سفینہ کا حلق خشک ہونے لگا تو اٹھ کر پاس رکھے جگ سے ایک گلاس بھر کر پانی پیا، مگر پیاس ایسی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈھلتی رات کے ساتھ طبیعت مزید بوجھل ہوتی چلی گئی۔ ایک عجیب سی بیزاریت تھی جو پورے وجود کو اپنے لپیٹے میں لیے ہوئے تھی۔ اپنے آپ سے پیار کرنے والا فائز اب جھوٹا لگنے لگا۔ سفینہ اس کی سچی محبت کو ایک مصنوعی عمل سے تعبیر کر بیٹھی۔ ٹپ 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 کی آواز پر کھڑکی سے جھانکا تو باہر برسات ہوتی دکھائی دی اور اندر اس کا تکیہ پوری رات نم ہوتا رہا۔ ابرار خان کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے کب آنکھ لگ گئی انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ خواب میں سکینہ کو مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، دل کو ڈھارس ہوئی۔ اچانک وہ چونک اٹھے، یوں لگا جیسے بیوی کے ہونٹ ہل رہے ہوں، وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کان لگا کر بغور سنا تو دل کو کچھ ہوا۔ بدنامی، جگ ہسائی، بربادی ہمارے گھر کی راہ دیکھ رہی ہے۔ سکینہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا، سینے پر دباؤ سا محسوس ہوا اور وہ ایک دم اٹھ بیٹھے۔ یا اللہ، اس گھر میں یہ دن بھی آنا تھا۔ میری بچی پہ کیسا بیہودہ الزام لگایا گیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ ابرار خان بے چین ہو کر کھڑے ہو گئے اور اسٹک تھام کر ٹہلنے لگے۔ کافی دیر ٹہلنے کے باوجود کچھ سجھائی نہیں دیا، البتہ ٹھنڈ بوڑھی ہڈیوں میں سماتی چلی گئی اور پیروں میں درد شروع ہو گیا۔ برسوں سے روٹین بنی ہوئی تھی کہ سونے سے قبل نیم گرم دودھ پیتے۔ آج سائڈ ٹیبل پر رکھا گرم دودھ ٹھنڈا ہو گیا تھا، مگر انہوں نے ایک گھونٹ نہیں بھرا۔ بس ذہن پر ایک ہی بات سوار تھی کہ اس فتنے کو کیسے دبائیں۔ جانتے تھے کہ بڑی بہو کی زبان کھل چکی ہے، اگر اس پر روک نہ لگائی گئی تو دوبارہ ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ میں دوبارہ ایسا موقع آنے نہیں دوں گا۔ اس گھر سے بدنامی، جگ ہسائی اور بربادی کو دور رکھوں گا، بہت دور۔ وہ زور زور سے اس بات کو دہراتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خاموشی سے بستر پر لیٹ گئے۔ دیر تک نیند نہیں آئی، تھک ہار کر چہرے پر تکیہ رکھ لیا۔ گھور گھٹا کی مہتاب کے ساتھ آنکھ مچولی جاری تھی، جس کا خاتمہ ہوا اور بارش نے جمود کو توڑ دیا۔ ہر سو تازگی اور ہریالی پھیل گئی تھی۔ بوندا باندی بند ہوئی تو انہوں نے لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ پھولوں کی مہک گیلی مٹی کے ساتھ مل کر ان کے نتنوں میں داخل ہوئی تو من کی یاست ایک دم دور ہو گئی۔ وجود پر انوکھی سی تازگی چھا گئی۔ وہ جو پوری رات سو نہیں پائے تھے، موسم کی عنایت پر خود کو تازہ دم محسوس کرتے ہوئے کسی کو بتائے بغیر چھڑی لے کر باہر نکل گئے۔ ان کے قدم خود بخود نزدیکی پارک کی جانب بڑھ گئے، جہاں یوکلپٹس کے اونچے درختوں سے آتی خوشبو، آنکھیں خیرہ کرتی سورج کی روشنی، گیلی مٹی اور سبز گھاس کی رسیلی بانس سے انہیں بڑی اپنائیت سی محسوس ہوتی تھی۔ ماضی کے دریچوں سے یادوں کی دھن نے ان کے گرد اپنا حصار باندھ لیا۔ وہ سرد آہ بھرتے ہوئے قریب رکھی سنگ مرمر کی بینچ پر جا بیٹھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اس پارک میں آنا ان کے معمول کا حصہ تھا۔ وہ اور سکینہ چہل قدمی کرنے کے ساتھ خاندان کے کئی مسائل یہاں بیٹھ کر سلجھاتے اور خوش باش واپس لوٹ جاتے۔ سکینہ بہو بیٹوں کے سامنے شوہر سے کبھی کوئی گھر کی بات ڈسکس نہیں کرتی۔ جانتی تھیں کہ ابرار خان کا مزاج گرم ہے، بلا وجہ طیش میں آ کر کسی کو کچھ کہہ سن دیا تو ماحول خراب ہو جائے گا، اسی لیے جو دکھ سکھ کرنے ہوتے یہاں آ کر تنہائی میں کرتی۔ کسی بات پر اگر ابرار خان کی تیوریوں پر بل پڑ جاتے، انہیں ٹھنڈا کرنے کے ساتھ ہی
ایک بہترین حل یا درمیانی راستہ بھی پیش کر دیتیں۔ ان کی یہی عقل مندی کئی سالوں تک گھر کے سکون کی ضمانت بنی رہی، مگر وہ دنیا سے کیا گئیں، سب کچھ جیسے بدل کر یا شاید بکھر کر رہ گیا ہو۔ انہوں نے سبز گھاس پر پھیلے اوس کے قطروں پر ہتھیلی رکھی، گدگدی سی ہوئی۔ مسکراہٹ نے کتنے دنوں بعد ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ ابرار خان کو یہاں بیٹھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ موسم کی تبدیلی اور سردی کی وجہ سے پارک میں اس وقت اکا دکا افراد واک کرتے دکھائی دیے۔ ایسی تنہائی میں انہوں نے بہت دیر تک گھر کے بگڑتے حالات پر غور کیا۔ انہیں سائرہ کے شک اور کل کے جھگڑے نے بے چین کیا ہوا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچے اور مسکراتے ہوئے اٹھ کر واپسی کے راستے پر چل دیے۔ اماں، وہ کچھ پیسے دے دیں، کل بکرے کی سری پہنچانا ہے، ویسے بھی یہ آخری جمعرات ہے۔ رانی نے دانت نکالتے ہوئے دلشاد بانو سے پیسے مانگے۔ ارے دفعہ دور کلموئی، وہ نوکرانی کی دیدہ دلیری پر پہلے کی تو حیران ہوئیں، اس کے بعد چیخ پڑیں۔ رانی ڈر کے مارے صحن کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد چائے بنا کر دوبارہ ان کے بستر کے نزدیک بیٹھ کر چاپلوسی میں لگ گئی۔ اماں، تم تو سمجھتی ہی نہیں ہو، بھائی شکیل چلے بھی گئے تو کیا ہوا، عمل ادھورا نہیں چھوڑتے۔ دیکھنا بابا جی کی پڑھائی کی برکت سے ان کا دل وہاں اتنا گھبرائے گا کہ چند مہینوں میں ہی لوٹ کر تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے۔ رانی نے امید کی ایک نئی کرن ان کو تھما کر اپنا الو سیدھا کیا۔ چل جھوٹی، ایسے ہی مجھے بیوقوف بناتی ہے۔ دلشاد بانو نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے لتاڑا، مگر اس نے بالکل برا نہیں مانا۔ مان کر بھی کیا کر لیتی؟ لے جھوٹ بولوں تو دوسرا دن دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اب تمہاری بہو بیٹے کے جانے میں بابا جی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں کتنے دنوں سے تمہارے پیچھے پڑی رہی کہ ایک بار روحانی علاج گاہ کا چکر لگا لو، مگر تم نے ایک نہ سنی۔ اتنے دنوں بعد عمل شروع کروایا تو ایک دم سے کام کیسے بن جاتا؟ رانی نے پاؤں دباتے ہوئے کہا۔ چھوڑ، مجھے اب نہیں کروانا کوئی عمل۔ دلشاد بانو شش و پنج میں مبتلا ہو کر نفی میں سر ہلا بیٹھیں۔ دیکھ لو، ویسے بھی بھائی شکیل تو جمعراتیں پوری ہونے سے پہلے ہی چلے گئے۔ اگر عمل پورا ہو جاتا تو میں دیکھتی کہ کیسے یہاں سے باہر قدم بھی نکالتے۔ رانی نے مالکن کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھا تو جم کر بات کی۔ دلشاد بانو اس کی باتوں پر غور کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ دلشاد بانو نے بچوں کی طرح سر جھکا کر اعتراف کیا۔ ویسے بھی تمہاری بہو نے شادی کے بعد سے ہی بھائی شکیل کو تعویذ گنڈے کرا کر اپنے بس میں کر لیا تھا۔ یہ تو بابا جی کی مہربانی ہے جو میری وجہ سے ایسے اوکھے کام میں ہاتھ ڈالا، کوئی اور ہوتا تو وہ صاف انکار کر دیتے۔ رانی نے منڈی ہلاتے ہوئے احسان جتایا۔ کیا تو سچ کہہ رہی ہے؟ ان کے بوڑھے جھریوں زدہ چہرے پر دکھ پھیل گیا۔ ہاں تو کیا غلط بول رہی ہوں؟ اور تم یہ بات کیسے بھول گئیں کہ بھائی شکیل پر بابا جی کے تعویذ کا کیسا اثر ہوا تھا؟ جیسے ہی تم نے انہیں گھول کر پلایا، وہ بیوی کو چھوڑ چھاڑ تمہارے کمرے کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ رانی نے چرب زبانی سے دلشاد کو پوری طرح شیشے میں اتارا۔ یہ بات تو تیری ٹھیک ہے، جانے سے پہلے شکیل صرف میرے پاس ہی رہا، اس نرما کی طرف تو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں گی جو میرے بچے کو جانا پڑا، ورنہ وہ تو ایک گھنٹہ بھی میرے بغیر نہیں گزارتا تھا۔ انہوں نے منہ پر دوپٹہ ڈال کر رونا شروع کر دیا۔ رانی دوڑ کر پانی لائی اور انہیں تسلی دیتے ہوئے پلایا۔ اچھا تو پھر پیسے دے رہی ہو یا میں جاؤں؟ ویسے بھی بابا کہہ رہے تھے عمل کا بیچ میں ادھورا چھوڑنے سے معاملہ الٹا پڑ سکتا ہے، یہ نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ رانی نے جانے کے لیے کھڑے ہو کر پوچھا۔ اللہ نہ کرے، خبردار جو اپنی منحوس زبان سے یہ الفاظ دوبارہ نکالے۔ دلشاد بانو نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اٹھ کر اندر گئیں اور الماری میں سے پرس نکال کر واپس لوٹیں۔ یہ لو 1000 روپے، اس میں سے 500 واپس کر دینا۔ ایک کڑکتا ہوا نوٹ رانی کو تھماتے ہوئے تاکید کی۔ آئے ہائے، اب تو تمہارا بیٹا باہر چلا گیا ہے، روپوں کی بارش ہوگی، تم کیا 1000-500 کا حساب کرنے بیٹھ گئی ہو؟ رانی نے دانت نکال کر چھڑتے ہوئے روپے اپنے میلے پلو سے باندھے۔ ٹھہر جا ناس پیٹی۔ دلشاد بانو نے بستر کے نیچے سے جوتی نکال کر اسے کھینچ ماری، جو ٹھیک نشانے پر لگی۔ دودھ دینے والی گائے کی لات بھی بھلی۔ رانی نے کمر سہلاتے ہوئے دلشاد بانو کو دیکھ کر سوچا اور کہے مارتی ہوئی رفو چکر ہو گئی۔ مٹکی والے بابا نے پورے عمل کا ٹوٹل 2000 کا خرچہ بتایا تھا۔ 2-3 ہفتوں کے اندر رانی نے ان سے بہانے سے تقریباً 5000 گھسیٹ لیے۔ وہ اس امید پر دیتی چلی گئیں کہ شاید معاملات اب سدھر جائیں، مگر اس کے باوجود کچھ نہ ہوا اور ایک شام شکیل انہیں روتا چھوڑ کر
اپنی بیوی کے ساتھ ملک سے چلا گیا۔ وہ پیچھے ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہ گئیں۔ اس کے بعد سے دلشاد بانو نے تہیہ کر لیا کہ اب نوکرانی کو 1 ٹکا نہیں دیں گی، مگر وہ اس کی چلتی زبان کے آگے ایک بار پھر ہار گئیں اور رانی باتیں بنا کر 1000 کا نوٹ لے کر چلتی بنی۔ دلشاد بانو نے ڈھلتی شام کے ساتھ گھر میں پھیلتے اندھیروں اور اپنی تنہائی کو دیکھا اور سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ دھول مٹی کے ایسے جھکڑ چلے کہ ہر چیز پر مٹی کی موٹی تہ جم گئی۔ سفینہ نے پریشان ہو کر باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکی زور سے بند کی۔ نفاست پسند طبیعت پر یہ گرد و غبار گراں گزرنے لگا تو اس نے فوراً ہر چیز پر سے مٹی جھاڑنے کے ساتھ صفائی کا کام شروع کر دیا۔ وہ مسلسل جھاڑ پونچھ کرنے کے بعد تھک گئی تو سستانے کے لیے ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج اس نے کالج کی چھٹی کی تھی۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے سر اتنا بھاری ہو رہا تھا کہ اس سے جایا ہی نہیں گیا۔ اس پر ماں کی ناراضگی الگ ستم ڈھا رہی تھی۔ میں ذرا سبزی لینے جا رہی ہوں۔ ریحانہ نے موسم کے تیور پرسکون ہوتے دیکھے تو پرس بغل میں دبا کر بیٹی کو اطلاع دی۔ کیا بازار جانا ضروری ہے؟ ابو آفس سے آ کر سودا لا دیتے۔ سفینہ نے دبے لفظوں میں روکنا چاہا۔ ہاں جانا ہی پڑے گا کیونکہ آج تمہارے ابو نے کریلا قیمہ کھانے کی فرمائش کی ہے۔ اگر ان کے انتظار میں بیٹھ گئی تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے ہمت کر کے خود ہی نکل جاتی ہوں۔ ویسے بھی بازار کون سا دور ہے، 2 قدم پر ہی تو ہے۔ ریحانہ نے سودا سلف لانے والا تھیلا اٹھاتے ہوئے بیٹی کی تشفی کرائی۔ رات بھر بارش ہوئی ہے اور صبح سے آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ دیکھ بھال کر جائیے گا، راستے میں دھول مٹی اور کیچڑ ملے گی۔ سفینہ نے فکر مندی سے ماں کو تاکید کی۔ ہاں تو اب کیا کیا جائے، گھر میں کھانا پکانا بھی تو ضروری ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئیں۔ سفینہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا پھر خاموش ہو گئی۔ وہ ریحانہ کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ کبھی کبھی ان کو بیٹے کی کمی کا شدت سے احساس ہوتا، پھر ان پر یاس سی طاری ہو جاتی۔ وہ بات بے بات سب کو کاٹ کھانے کو دوڑتیں۔ ابھی تو ویسے بھی سائرہ کی زبان کے گھاؤ تازہ تھے۔ یوں تو فائز اپنی چچی جان کا بہت خیال رکھتا، جب بھی گھر کا سامان خریدنے جاتا ان سے بھی پوچھ لیتا۔ ریحانہ بھی عالم مجبوری میں اس سے مدد مانگ لیتی، مگر آج تو انہیں یہ بات بالکل گوارا نہیں تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے جیٹھانی کی بیٹھک کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ماسی ٹیرس دھونے کے بعد جھاڑو سے سیڑھیوں کی دھلائی کر رہی تھی۔ سفینہ اس کو ہدایت دینے میں مشغول تھی۔ اچانک فائز دندناتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا دکھائی دیا۔ وہ بلیک جینز اور گرے شرٹ میں بالوں میں ہاتھ پھیرتا رف سے حلیے میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، مگر سفینہ اس کو نظر انداز کر کے تیزی سے گرل پار کر کے اپنے پورشن کی جانب بڑھ گئی۔ صاحب یہ کیا کیا، ابھی تو مٹی صاف کی تھی۔ ماسی نے سلیپر کے نشان دیکھ کر فائز کو ٹوکا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ صاف کر دو۔ فائز نے دھپ دھپ کر کے پاؤں جھاڑے اور ہنستا ہوا اوپر چلا گیا۔ صفی پلیز بات تو سنو، فائز نے بڑے پیار سے پکارا، مگر وہ انجان بنی کمرے کی جھاڑ پونچھ میں لگی رہی۔ میں صبح سے تمہارے نیچے اترنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ تو چاچی کو تھیلا اٹھائے باہر جاتے دیکھا تو اپنے خدمات پیش کرنے کی جگہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اوپر آ گیا، مگر تم ہو کہ لفٹ ہی نہیں کرا رہی۔ اس نے ساتھ گھوم گھوم کر پوری کہانی سنائی، مگر سفینہ پر ذرا جو اثر ہوا ہو، وہ منہ سجھائے اپنے کاموں میں الجھی رہی۔ اف، اتنے نخرے تو میں نے کبھی کسی حسین و جمیل لڑکی کے بھی برداشت نہیں کیے، پھر تم کیا چیز ہو؟ فائز سے اس کی خاموشی برداشت نہیں ہوئی تو ڈسٹر چھین کر چڑھایا۔ جناب فائز صاحب، آپ یہاں سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تائی اماں جاسوسی کرنے اوپر آ جائیں اور مجھ پر الزامات کی نئی سیریز چلا دیں۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے طنز کیا اور منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ اتنی عزت کہ آپ جناب پر اتر آئیں، واہ صاحب۔ فائز نے اس کا بازو پکڑ کر رخ اپنی جانب پھیرنا چاہا، مگر وہ ہاتھ چھڑا کر دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاید میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، امی آتی ہی ہوں گی، آپ کو یہاں دیکھ لیا تو بلا وجہ مجھ سے خفا ہوں گی۔ سفینہ نے بڑے احترام سے طنز کیا تو فائز کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لڑکی اصولاً تو تمہیں اپنے ہونے والے شوہر کو ہمیشہ ایسے ہی مخاطب کرنا چاہیے، مگر یہ جو تم کبھی کبھار ہماری عزت افزائی کرتی ہو، چلو اسی پر خوش ہو جاتے ہیں۔ فائز نے سر جھٹک کر شرارت سے ایک آنکھ بند کر کے کہا۔ فائز صاحب، میں ایسے شخص سے شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جو میری عزت کروانا نہیں جانتا ہو، وہ جل بھن کر چلائی۔ وہ کہا لگاتا چلا گیا، چاہتا تھا کہ سفینہ اندر ہی اندر گھٹنے کے بجائے اسے 4 باتیں سنائے، خوب لڑے، تاکہ اس کے اندر کا سارا غبار ایک جھٹکے میں باہر آ جائے اور ان دونوں کے تعلقات دوبارہ نارمل ہو جائیں، مگر وہ تو پروں پر پانی پڑنے نہیں دے رہی تھی۔
چلو دوستی۔ وہ اس کے کمرے سے ٹیڈی اٹھا کر لے آیا اور اس کے ہاتھ بڑھا کر سفینہ سے دوستی کرنے کے لیے کہا۔ نہیں، آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ سفینہ کی برداشت جواب دے گئی اور وہ یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سفینہ ایسے تو نہ رو، میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں، یہ بات میرے دل سے پوچھو۔ اس کے وجود پر پشیمانی کا بوجھ بڑھتا چلا گیا۔ یہ بات تو مجھے اسی دن پتہ چل گئی تھی جس دن آپ کے سامنے تائی اماں نے مجھ پر ایسے گھٹیا الزام لگائے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے بولی۔ یار سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو تو وہ بھی میری ماں ہیں، انہیں سمجھا سکتا ہوں، ان پر ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا۔ فائز بھی ایک دم پھٹ پڑا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، تو پھر میرا ایک کام کریں گے؟ سفینہ نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر ایسے کٹھیلے انداز میں دیکھا کہ فائز کا دل ڈول گیا۔ ہاں کہو، ضرور مانوں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سفینہ کے ہاتھوں کو تھپ تھپا کر تسلی دی۔ یوں کریں کہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے کہیں دور چلے جائیں۔ سفینہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بڑی بے رحمی سے منہ موڑ کر فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، اب ایسا ہی کروں گا۔ فائز اس کی بات پر پہلے تو ششدر رہا، پھر اس کا چہرہ اٹھا کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ سفینہ اپنے گلابی ہونٹ بے دردی سے کاٹتے ہوئے بے خوفی سے اس کو دیکھتی رہی۔ جلال اور بہزاد باپ کے بلانے پر جب تک ان کے کمرے میں پہنچے وہ اپنی آرام دہ کرسی پر دراز آنکھیں موندے باقاعدہ خراٹے لے کر سو چکے تھے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے کارنر پر رکھے ہوئے صوفے پر آواز پیدا کیے بغیر بیٹھ گئے۔ حالانکہ ابرار خان نے دونوں بیٹوں کو ضروری بات کرنے کے لیے خود ہی بلایا تھا، مگر رات کو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اچانک ان پر قنوت طاری ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی باپ کو ڈسٹرب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ سکینہ کی ہی تربیت تھی۔ وہ باپ کا بے حد احترام کرنے کے ساتھ ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے۔ ان لوگوں کی حد سے بڑی ہوئی فرمانبرداری پر اکثر بیویاں بھی چڑ جاتیں، خوب طعنے دیتیں، مگر انہوں نے کسی کے دباؤ میں آ کر اپنی روش نہ بدلی۔ ارے تم دونوں کب سے آئے بیٹھے ہو، ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ کسی خیال کے تحت چونک کر جاگے تو بیٹوں کو یوں خاموشی سے بیٹھے دیکھا تو شفقت سے گویا ہوئے، بس آپ اتنے سکون سے سو رہے تھے تو ہم نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جلال نے پیار سے بوڑھے باپ کے پیروں پر گرم شال ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری جنت مکانی ماں کی بھی یہی عادت تھی، کتنا بھی ضروری کام کیوں نہ ہو وہ ہمیں سوتے سے کبھی نہیں جگاتی تھی۔ ابرار خان کی نگاہوں میں یادیں گمگشتہ کے سائے چھا گئے، دکھ کی لہریں سی پھوٹ پڑیں اور ان تینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہاں ہاں، ان دونوں نے ایک دم ٹھنڈی آہ بھری۔ ماں کی یاد نے بے چین کر ڈالا۔ کمرے میں لمحے بھر کو سکوت طاری ہوا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کے سوا کوئی دوسری آواز نہ تھی۔ سب اپنی اپنی سوچوں میں گم ہو گئے۔ ابا جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ بہزاد نے گھڑی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ ابرار خان مسجد چلے جاتے تو بات ادھوری رہ جاتی۔ ہاں، ایک بہت اہم بات ہے جو ہم اکیلے میں تم دونوں سے کرنا چاہتے تھے۔ امید ہے کہ تم لوگ ہماری بات سے اتفاق کرو گے۔ وہ ماضی سے پیچھے چھڑا کر حال میں لوٹے اور اپنی چھڑی کو مضبوطی سے تھام کر بڑے مان سے بولے۔ ابا جی، آپ کو اس تمہید کی ضرورت نہیں، بس حکم کریں۔ جلال خان کی بات سے باپ کو کافی حوصلہ ملا۔ میرے بچے، گھر کا ماحول دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، ابرار خان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ ابا جی، اگر آپ کل والے واقعے کا ذکر کر رہے ہیں تو میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے فائز نے سب بتایا ہے۔ سائرہ کو بہت سمجھاتا ہوں مگر آپ جانتے ہیں وہ کیسے دماغ کی عورت ہے، اپنے آگے کسی کی سنتی ہی نہیں۔ جلال نے ایک دم نگاہیں جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ بہزاد نے بھائی کی بات پر پہلو بدلا مگر منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ ریحانہ نے انہیں بھی ساری بات بتائی تھی اور جیٹ سے بات کرنے کے لیے اکسایا بھی، مگر وہ ٹال گئے تھے۔ ہم تو اس وقت سے ڈرتے ہیں جب تفرقے کی یہ دیوار تم دونوں کو جدا کر دے۔ یہ بات کہتے ہوئے ان کے کاندھے جھک گئے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ بوڑھے دکھائی دینے لگے۔ آپ فکر نہ کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ دونوں بیٹوں نے بیک وقت جا کر باپ کو تھاما اور تسلی دی۔ بہزاد نے باپ کو ایک گلاس پانی پلایا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ساری باتوں پر غور کرنے کے بعد ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ دونوں بھائی خاموشی سے ہمتن گوش تھے۔ ہم نے سفینہ سے فائز کی شادی کرنے کا سوچا ہے۔ ویسے بھی یہ فیصلہ تو تمہاری ماں نے اپنی زندگی میں ہی کر دیا تھا۔ اب جب کہ فائز باہر جانے کی کوششوں میں مصروف ہے، یہ بروقت اقدام ہوگا۔ نکاح کے بعد بھلے ہی وہ چلا جائے، ہمیں اطمینان رہے گا۔ ہاں، رخصتی اس کی واپسی پر ہوگی۔ اس طرح سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی اور گھر کا سکون بحال رہے گا۔
انہوں نے بیٹوں کو دیکھتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ وہ دونوں خوش دکھائی دینے لگے، مگر دروازے سے کان لگائے سن گن لیتی سائرہ کی روح فنا ہو گئی۔ سسر کا فیصلہ سنتے ہی ان کی دونوں آنکھیں پھٹ گئیں، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ہکا بکا ایک ہی جگہ پر جم کر کھڑی رہ گئیں۔ سائرہ بیگم، میں نے تمہیں کتنا سمجھایا کہ ریحانہ سے مل جل کر رہو، بچوں سے بلا وجہ کی ناراضگی چھوڑو، ورنہ تم تنہا رہ جاؤ گی، مگر تم نے ایک نہ مانی۔ اب وہ وقت آ ہی گیا، اس لیے برداشت کرو یا ہر وقت ہائے وائے کرتی پھرو۔ جلال خان نے بیوی کی ساری لن ترانیاں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتے ہوئے الٹا انہیں ہی قصوروار ٹھہرایا۔ ہاں میں ہی بری ہوں، ورنہ اس خاندان میں باقی سب تو دودھ کے دھلے ہیں۔ سارا نے جل کر ماتھا پیٹا۔ دودھ کے دھلے ہوں یا پانی سے، اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ ابا جی تو فیصلہ کر چکے ہیں، اس لیے سفینہ کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی تمہاری بہو نہیں بن سکتی۔ جلال خان نے بیوی کو مزید چڑھا کر مزہ لیا۔ اس بھول میں مت رہیے گا، کم از کم میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ بلبلائیں۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، بیٹے کے ساتھ ساتھ میں بھی صحرا باندھنے کی تیاری کر لیتا ہوں۔ ان کا شرارتی انداز سائرہ کے دل پر جا لگا۔ خدا نہ خواستہ آپ کیوں صحرا باندھیں گے؟ انہوں نے جل کر پوچھا۔ کیوں، جب آپ ایسی دھمکیاں دیں گی تو مجھے بھی ہری ہری ہی سوجھے گی نا۔ جلال خان کا کہا کمرے میں گونجا۔ آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، آپ کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جائے۔ وہ بستر پر گر کر بھوں بھوں روتے ہوئے بولی۔ کیوں بھائی، اس سے بھلا میرا کیا فائدہ ہوگا؟ جلال نے معصومیت سے اپنے گنجے سے سر پر ہاتھ پھیرا اور جھک کر پوچھا۔ آپ کو اپنی برسوں پرانی دوسری شادی کی خواہش پوری کرنے کا موقع جو مل جائے گا۔ سائرہ فائز کا مسئلہ بھول بھال شوہر سے دوسرے محاذ پر لڑنے لگ گئیں۔ ہاں ہاں، اچھا ہے نا، بیٹے کے ساتھ مجھے بھی برانڈ نیو بیوی مل جائے گی۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر تو اب آنکھیں دھندلانے لگی ہیں۔ جلال خان نے چندھی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے انہیں ستایا۔ وہ زوردار انداز میں آنسو بہانے بیٹھ گئیں۔ جلال خان گنگناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ گہری کالی گھٹا اٹھی اور ایک دم سے تیز ہوا چلنے لگی۔ موٹی موٹی بوندیں اس کے چہرے پر پڑیں اور وہ مسحور ہو گئی۔ آنکھیں موندے اور باہیں پھیلا کر بارش کا لطف اٹھانے لگی۔ چوڑیوں پر بارش کے گرتے ہوئے قطروں نے انوکھی راگنی چھیڑ دی۔ وہ موسم کا بھرپور لطف اٹھانے تیسری منزل پر واقع چھت کی طرف بھاگی۔ یکا یک بارش رک گئی، مگر موسم ایک دم سے خوشگوار ہو گیا۔ وہ جھک کر سڑک پر جمع ہونے والے پانی میں بنتے پھوٹتے بلبلوں کو تکنے لگی۔ فائز، جو ابھی اپنے دوست سے مل کر بائک پر تیزی سے گھر کی طرف چلا آ رہا تھا، سر اٹھا کر دیکھا تو اسے چھت پر دشمنے جاں کھڑی دکھائی دی۔ اس نے جلدی سے بائک گیٹ کے باہر روکی اور چپکے سے سیڑھیاں چڑھتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ وہ گلابی اونچے کرتے اور سفید پٹیالہ شلوار میں اپنے کھلے بالوں کی آبشار کو ایک سائڈ پر ڈالے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے برابر کھڑا ہوا۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی مہک فضاؤں میں پھیلی اور سفینہ کو اس کے ہونے کا پتہ دے گئی۔ اس نے سرعت سے گردن گھمائی، فائز کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ وہ بلو کرتا شلوار میں اپنے صاف رنگت اور لمبے قد کی وجہ سے بہت جچ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی شیو اس کی وجاہت میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی۔ سفینہ کو اپنی طرف یوں متوجہ دیکھ کر وہ بڑے انداز میں مسکرایا۔ ہائے! فائز کی بھاری مردانہ آواز سفینہ کی سماعتوں میں اتر کر من کو شانت کرتی چلی گئی۔ چہرے پر الوہی روشنی پھوٹ پڑی۔ جناب آج کہاں غائب تھے؟ خود پر اس کی نگاہیں محسوس کر کے سفینہ نے ایسے ہی پوچھا، مگر فائز چپ چپ اسے دیکھے گیا اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اچانک تیز ہوا چلی اور اس کا سفید آنچل لہراتا ہوا فائز سے لپٹ گیا۔ سفینہ ہوا کی اس شرارت پر گھبرا گئی۔ ایک کونا پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ فائز نے مسکرا کر اس کی حالت سے لطف اٹھایا۔ شفون کے دوپٹے میں بسی خوشبو اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی اور دوسرا کونا تھام کر نرمی ہاتھوں میں جذب کرنے لگا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سفینہ نے فوراً دوپٹے کو کھینچ کر اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور کس کر اپنے گرد لپیٹتے ہوئے پوچھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا ایک دم اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ جذبے لٹاتی نگاہیں اس پر جما دیں۔ میں قدرت کی صناعی کو دیکھ رہا ہوں۔ کہوں تو تمہاری خوبصورتی میں اس رنگ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ تم نے اپنے لیے منتخب کر کے ایسے موسم کا رنگ بنا دیا۔ سچ کہوں تو تمہاری خوبصورتی میں اس رنگ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ تم نے اپنے لیے منتخب کر کے اسے موسم کا رنگ بنا دیا۔ یہ مشک بار بال، شہابی رنگت، سنہری آنکھیں، گلابی ہونٹ، میری دنیا ان سے کتنی سج گئی ہے۔
وہ سفینہ کی تعریف کرتا چلا گیا۔ وہ انوکھی تسکین محسوس کرنے لگی۔ فائز بس، اس نے شرما کر روکنا چاہا۔ پلیز آج صرف مجھے بولنے دو۔ فائز نے اپنی انگلی اس کی نرم ہونٹوں پر رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پگلی، ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے جدا ہو جاؤں گا تو بھلا جی سکوں گا؟ کوئی اپنی روح کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ جذباتی انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر بولتا چلا گیا۔ کوئی تو ہے جو مجھے بھی اتنی چاہت سے دیکھتا ہے، میری ذات کو خود سے بھی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اپنی ذات میں فائز کے انہماک کو دیکھ کر اس کا غصہ اور ناراضگی دور ہونے لگی۔ وہ ایسی پرسکون ہو گئی جیسے سیلاب گزر جانے کے بعد دریا کا پانی۔ اب تو مان جاؤ، آج رات کو میں تمہاری پسند کی آئس کریم کا فلیور بھی لا کر دوں گا۔ یار تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ پاتا اتنی معصومیت سے بولا کہ سفینہ کھلکھلا اٹھی اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کافی دیر بعد نیچے آئی تو اپنے کمرے میں بند ہو کر آئینے میں خود کو ہزار زاویے سے دیکھ کر زیر لب مسکراتی رہی۔ صرف فائز کی محبت نے اپنی اہمیت اس کے نزدیک کئی گنا بڑھا دی۔ وہ خود کو ایک قیمتی شے کی طرح محسوس کرنے لگی۔ اماں بتاؤ اب میں کیا کروں؟ یہ لوگ مجھے چین سے جینے نہیں دیں گے۔ سائرہ نے میکے پہنچ کر چادر اتارتے ہی ماں کے سامنے دکھڑا رونا شروع کر دیا۔ ہائے کیا ہو گیا میرا بچہ؟ دلشاد بانو ہاتھ ملتی ہوئی بیٹی کے پاس پہنچی۔ چل تو پہلے یہاں آرام سے بیٹھ جا۔ انہیں جلدی سے صوفے پر بٹھایا اور رانی کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ اب میں کیا کیا بتاؤں؟ ایک طرف تو بیٹا ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ کے داماد نئی بیوی کا شوق چرایا ہے۔ سائرہ نے چہکو پہکو روتے ہوئے کہا، اے اللہ، اب اس عمر میں یہی سننا باقی رہ گیا تھا۔ ایک بیٹا تھا وہ پرایا ہو گیا، اب بیچاری بیٹی بھی رنج و الم کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ شاد بانو نے سینے پر دوہتڑ مار کر بین شروع کر دیا۔ توبہ، ہمیشہ سے جانتی ہوں کہ اماں کتنی جلدی ہول جاتی ہیں، پھر بھی آتے ہی ان کے سامنے شروع ہو گئی۔ سائرہ نے پانی پینے کی جگہ گلاس ماں کے منہ سے لگایا اور اپنی جلد بازی پر خود کو جھاڑا۔ اماں پلیز روئے نہیں، وہ تو میرا دل بھر آیا تو ایسے ہی شکوہ کر بیٹھی، ورنہ جلال ایسے نہیں ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سائرہ نے ماں کو دلاسا دیا اور شوہر کی صفائی پیش کی۔ رانی جو کام چھوڑ چھاڑ ان دونوں کی باتیں سننے میں محو تھی، سائرہ کے پینترا بدلنے پر مسکرائی۔ سائرہ تو سچ بول رہی ہے نا؟ دلشاد بانو نے کئی بار بیٹی سے اس بات کی تصدیق چاہی۔ جی سچ کہہ رہی ہوں، جلال تو بس مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سائرہ نے زبردستی مسکرا کر سر ہلایا۔ اچھا اور فائز کا کیا مسئلہ ہے؟ آنے دو اسے، دیکھنا کیسے کان کھینچتی ہوں۔ دلشاد بانو نے دبنگ لہجے میں بیٹی کو تسلی دی۔ ہاں اماں، اس کی کہاں ایسی مجال جو مجھے تنگ کرے، مگر وہ جو میرے سسر ہیں نا، ایک پل کو بھی چین لینے نہیں دیتے۔ سائرہ کی ناراضگی کا رخ اب ابرار خان کی جانب مڑ گیا۔ ہائے، اب بڑے میاں کو کیا تکلیف ہوئی؟ انہوں نے ہاتھ نچا کر پوچھا۔ بس ضد باندھ کر بیٹھ گئے کہ فائز کی شادی ان کی پوتی سفینہ سے ہی ہوگی، اور وہ بھی 1-2 مہینے میں۔ آپ تو جانتی ہیں میری دیورانی ریحانہ نے ساری عمر میرے سینے پر مونگ دلا ہے، اب میں اس کی بیٹی کو بہو بنا کر ساری عمر کا عذاب کیسے مول لوں؟ سائرہ نے روتے ہوئے ماں کو ساری کتھا سنائی۔ اے اولاد تمہاری ہے اور حکم بڑے میاں چلا رہے ہیں، ظلم کی بھی حد ہے۔ دلشاد بانو نے ناک پر انگلی ٹکا کر بیٹی کو دکھ سے دیکھا۔ یہ بات تو کوئی سمجھ ہی نہیں رہا۔ میرے کون سے 4-6 بچے ہیں، اکلوتا بیٹا ہے، اس کے لیے میرے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے یا نہیں؟ سائرہ نے پاؤں پھیلاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر کر پوچھا۔ حق ہاں جانے لوگ بہو کو بیٹی کیوں نہیں سمجھتے، دلشاد بانو نے بے چارگی سے کہا تو رانی نے بے ساختہ اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ آج ماں بن کر سوچا تو دل میں اپنی بیٹی کے لیے کیسی ہوک اٹھی۔ کل یہی دلشاد بانو بہو کے لیے کڑی کمان بنی ہوئی تھی۔ رانی نے تلخ سچائی پر سر ہلاتے ہوئے سرد آہ بھری۔ انہوں نے بھی کس قدر چھان پٹک اور ناپ تول کر بہو کے لیے نرما کا انتخاب کیا، بڑی محبت سے بیاہ کر لائیں اور گھر لاتے ہی اس کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگیں۔ نہ بیٹے بہو کا ہنسنا بولنا اچھا لگتا، نہ ہی گھومنا پھرنا، یہاں تک کہ نرما کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی زہر سے بدتر لگتا تھا۔ اتنے برے حالات میں کوئی کیسے رہ سکتا تھا؟ اب جب کہ تنگ آ کر وہ دونوں یہاں سے چلے گئے تو ان کی یاد میں آنسو بہاتی پھرتی ہیں۔ حقیقت کھلی کتاب کی طرح سامنے تھی۔ اے تو کیا یہاں کھڑی بری بری شکلیں بنا رہی ہے؟ جا جا کر میری بیٹی کے لیے چائے بنا کر لا۔ دلشاد بانو نے کوفت بھرے انداز میں رانی کو دیکھا۔ اماں چائے کی کیا ضرورت ہے، بس روٹی پکانے جا رہی ہوں، کھانے کا وقت ہونے والا ہے، باجی کو کھانا کھلا دیتے ہیں نا۔
رانی نے کامچوری سے باتیں بناتے ہوئے جان چھڑانا چاہی۔ ارے کمبخت، باتیں کم بنا، بس جا کر پہلے چائے بنا، اس کے بعد روٹی پکانا۔ دلشاد بانو نے آنکھیں نکال کر گھورا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ منہ بنا کر کھڑی ہو گئی۔ سائرہ ماں سے باتوں میں محو ہو گئی۔ باجی جی ایک بات کہوں، آپ کے اس مسئلے کا ایک حل ہے۔ رانی نے مڑ کر ایک دم سے ان دونوں کی باتوں میں لقمہ دیا۔ تمہارے پاس وہ کیا حل ہے؟ سائرہ نے حیرت سے منہ کھولا۔ دلشاد بھی نوکرانی کو گھورنے لگی۔ مٹکی بابا وہی ہیں جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکتے ہیں، رانی نے دھیرے سے کہا تو ان دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں حیرت سے اس پر جم گئیں۔ سفینہ چلو میرے ساتھ کہیں دور بھاگ چلو۔ اس کی گوری گوری کلائیاں تھام کر چھپ کر کانوں میں سرگوشی کی۔ وہ چھٹی کے وقت کالج گیٹ سے باہر نکلی تھی، اس کو سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے فوراً انکار کیا۔ پچھلا تلخ تجربہ ذہن سے وقتی طور پر اوجھل ہو گیا تھا، مگر وہ اسے بھولی نہ تھی۔ فائز کی بڑی منت سماجت کے بعد قریبی پارک میں تھوڑی دیر بیٹھ کر بات کرنے پر راضی ہوئی۔ اب اس نے ایسا دھماکہ کیا کہ وہ اچھل پڑی۔ کیا آپ کا دماغ چل گیا ہے؟ چیخ مار کر اسے دھکا دیا اور خود سے دور کیا۔ ابھی 2 دن قبل ہی تو بہت ساری آئس کریم کھلا کر فائز نے اسے بڑی مشکل سے منایا تھا، آج پھر الٹی سیدھی ہانکنے لگا۔ سفینہ نے مشکوک ہو کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں بظاہر سنجیدگی کی بڑی گہری چھاپ تھی۔ میں سب کو بھلا کر صرف تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہارے پیار میں تھوڑا خود غرض ہو گیا ہوں۔ وہاں چلتے ہیں جہاں صرف میں اور تم ہو، کوئی تیسرا نہ ہو۔ شاید اس طرح سے تمہیں ذہنی سکون حاصل ہو جائے۔ وہ جذباتی ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہوا کھسک کر بینچ پر اس کے نزدیک ہوا۔ کیا؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ چلے دور ہٹ کر تمیز سے بیٹھیں، یہ ایک پبلک پلیس ہے، آپ کا بیڈ روم نہیں۔ وہ مکہ لہرا کر اسے ڈراتے ہوئے چیخی۔ شکر ہے دوپہر ہونے کی وجہ سے پارک تقریباً سنسان ہی تھا۔ او آئی سی، یعنی بیڈ روم میں مجھے پاس بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ فائز نے شرارت سے آنکھ ماری تو وہ دانت کچکچا کر اسے گھورنے لگی۔ ویسے تم میں اور اونٹ میں کافی مشابہت ہے، اس کی بھی تمہاری طرح کوئی کل سیدھی نہیں۔ کل تک مجھ سے لڑ رہی تھی کہ پیار نہیں کرتے، آج جب تمہارے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں تو خود ہی انکار کر رہی ہو۔ فائز نے اسے چڑھایا اور لمبے بالوں کی چوٹی پکڑ کر کھینچی۔ وہ جو کسی اور خیال میں گم تھی اچانک اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی۔ شرم سے چہرہ گلابی ہو گیا، بدک کر دور ہوئی۔ فائز کی دلچسپ نگاہوں کا سامنا کرنا مشکل لگا تو خود کو سنبھالا۔ اور آپ کسی پاگل سے مشابہ لگ رہے ہیں جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ سفینہ نے اپنی کنپٹی پر مخروطی انگلی رکھی۔ مشکل یہی ہے کہ جو کچھ مجھے نظر آتا ہے وہ تم نہیں دیکھ پاتی۔ پہلے مجھ سے اس بات کے لیے لڑ رہی تھی کہ تمہارے حق کے لیے نہیں بولتا، آج جب اچھے مستقبل کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں تو اپنی نظریں پھیر رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، ہر بات کو وقت پر ہونے دیں، کون جانے آگے قسمت میں کیا لکھا ہو، اتنی دور تک سوچنے کا کیا فائدہ، سب کچھ حالات پر چھوڑ دیں۔ سفینہ نے اس سے دور ہٹتے ہوئے خلاؤں میں گھورا اور ایک فلسفہ جھاڑا۔ ہا ہا ہا، بس غبارے میں سے ساری ہوا نکل گئی۔ فائز کا قہقہا بلند ہوا۔ وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ کیا مطلب آپ مذاق کر رہے ہیں؟ سفینہ ایک دم اچھل پڑی اور مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، ہاں تو کیا تم مجھے ایسا لفنگا سمجھتی ہو جو اپنے خاندان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں؟ وہ تھوڑی سنجیدگی سے بولا۔ او مائی گاڈ، میری جان نکال کر رکھ دی۔ سفینہ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ پاگل تم میری عزت ہو، اور اپنی عزت کو کون مٹی میں ملاتا ہے؟ فائز نے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم شرما گئی۔ اچھا ہوا یہ ناٹک جلدی ختم ہو گیا، ورنہ میں گھر پہنچتے ہی میں آپ کی شکایت لے کر دادا ابا کے پاس جاتی۔ سفینہ نے تھوڑی دیر بعد اسے زبان چلا کر دھمکی دی۔ اچھا تو ٹھیک ہے، انہی سے پوچھ لینا، ویسے بھی وہ خود 1 مہینے بعد تمہیں میرے ساتھ بھاگنے کی اجازت دینے والے ہیں۔ فائز کو کچھ یاد آیا تو وہ چہک اٹھا، اس کی آنکھوں سے محبت کا خمار چھلکنے لگا۔ فائز پلیز، دادا ابا کا نام لے کر ایسا فضول مذاق بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سفینہ کافی ناراض دکھائی دینے لگی۔ وہ دونوں ابرار خان کے معاملے میں بہت ٹچی تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، تمہیں شاید خبر نہیں، دادا ابا نے ہم دونوں کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب بھلا بتاؤ، کیا مجھے اپنی بیوی کو بھگا کر لے جانے کا حق حاصل نہیں ہوگا؟ فائز نے محبت لوٹاتی نگاہوں سے اسے دیکھا اور خوشخبری سنائی۔ اس کے منہ سے لفظ بیوی سنتے ہی سفینہ کا دل ایک نئی لے پر جھوم اٹھا۔ سچ بتائیں، کیا واقعی گھر میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ پہلے تو اسے حیران کن نگاہوں سے دیکھے گئی،
پھر اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے جوش سے پوچھا، لڑکی میں اپنی اور تمہاری شادی کی بات کر رہا ہوں، کسی پڑوسن کی نہیں جو اتنا خوش ہو رہی ہو۔ کچھ شرم، تھوڑی حیا کر لو۔ فائز نے اس کا جوش و خروش دیکھ کر طنز کا تیر چلایا۔ ویسے پڑوسن کی شادی پر کون خوش ہوتا ہے؟ سب اپنی ہی۔ خیر صرف یہ بتائیں کہ یہ بات سچ ہے یا پھر مذاق کا کوئی نیا سیشن چل رہا ہے؟ سفینہ نے مسکرا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں بابا، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، تمہاری قسم۔ فائز نے بڑے اسٹائل سے سر ہلایا۔ وہ پھر بھی اسے مشکوک انداز میں گھورتی رہی۔ 1 منٹ، چلو اٹھو، گھر چلتے ہیں، دادا ابا سے کنفرمیشن کرواتا ہوں۔ فائز نے سفینہ کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے میری بیڈ لک چل رہی ہے، جبھی تو آپ سے شادی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر گھاس پر تیز تیز چلنے لگی۔ 1 منٹ سفینہ، رکو، تو پھر اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں کہ تمہاری بیڈ لک چل رہی ہے یا گڈ لک۔ فائز نے پیچھے سے آواز دی، مگر وہ پارک کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سورج سرمئی بادلوں کی اوٹ سے دھیرے دھیرے مغرب کی گود میں چھپا جا رہا تھا۔ فائز ہاتھ میں کافی کا کپ تھامے اس نظارے کو دیکھ کر مسحور ہو رہا تھا۔ اسے شروع سے ڈوبتے سورج کا منظر اپنی جانب بلاتا تھا اور وہ سحر زدہ سے اسے دیکھے رہتا۔ یوں لگتا جیسے سورج کے ساتھ ساتھ پوری کائنات بھی ڈوبتی جا رہی ہو، اس کا دل بھی ڈوبنے لگا ہو، مگر یہ کیفیت کچھ دیر قائم رہتی، پھر وہ نارمل ہو جاتا۔ اندھیرا بڑھنے لگا تو وہ جھاگدار کافی ختم کر کے مڑا۔ اس کی نگاہ سفینہ پر پڑی جو ابرار خان کو یخنی پلاؤ کے بعد برتن سمیٹ کر اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی۔ یہ لڑکی سب کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ وہ پیار بھری نظروں سے اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ ایک خاص احساس کے تحت سفینہ نے اس کی طرف دیکھا۔ فائز کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زندگی ان دونوں پر ایک دم سے مہربان ہو گئی تھی۔ شاید ان کے احساسات بدل گئے تھے یا بہت دنوں سے کوئی نیا ہنگامہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ کچھ بھی تھا، ابرار خان کا فیصلہ ان دونوں کو مزید قریب لے آیا۔ ہر وقت بچھڑنے کا جو دھڑکا لگا رہتا تھا اس سے جان چھوٹ گئی اور وہ بہت پرسکون رہنے لگے۔ اب سفینہ بھی بلا چوں چراں فائز کی بات سہولت سے مان جاتی۔ اسی لیے جب فائز کی نانی بیمار ہوئیں تو سائرہ میکے جانے کے لیے بے چین ہو اٹھیں۔ جلال خان نے بھی ساس کی طبیعت خرابی کا سن کر بیوی کو فوراً وہاں جانے کی ہدایت کی۔ ویسے تو رانی 24 گھنٹے ان کے پاس موجود رہتی۔ دوسرے دلشاد بانو نے آمدنی میں اضافے کے لیے اوپر والا پورشن ایک بیوہ خاتون بطول آرا کو کرائے پر دے دیا تھا۔ صد شکر کہ شکیل نے اوپر والا پورشن بنواتے وقت ایک سیڑھی والا راستہ باہر سے بھی رکھوا دیا تھا۔ یوں اندر کا دروازہ بند ہونے کے بعد اوپر والا پورشن علیحدہ ہو جاتا۔ وہی اب کام آیا۔ اس طرح دونوں کی پرائیویسی قائم رہی۔ بطول جو ایک اسکول ٹیچر تھیں، کافی سمجھدار خاتون تھی۔ وہ بھی آتے جاتے دلشاد بانو کی خبر گیری کر لیتی، مگر بیٹی کا بدل تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ بخار کی شدت بڑھتے ہی دلشاد بانو نے بلبلاتے ہوئے بیٹی کو فون کر دیا۔ ماں کی نحیف آواز سن کر سائرہ کا بی پی ہائی ہونے لگا۔ پہلے تو جی بھر کر بھائی بھاوج کو کوسنے دیے، اس کے بعد بھی دل ہلکا نہیں ہوا تو فائز کا ہاتھ پکڑ کر رونے بیٹھ گئیں۔ فائز نے ماں کو خود سے لپٹا کر تسلی دی اور فوراً ہی گاڑی نکال کر ماں کو نانی کے پاس پہنچانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سائرہ کو شوہر اور بیٹے کے کھانے پینے کی فکر وہاں جانے سے روک رہی تھی۔ پہلے تو فائز کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر اس نے سفینہ کو چپکے سے کال کر کے ساری بات سمجھا دی اور نیچے بلوا لیا۔ سفینہ بڑی مستعدی سے نیچے والے پورشن میں چلی آئی اور کچن میں گھس کر دلشاد بانو کے لیے 2-3 طرح کے پرہیزی کھانا پکا کر گاڑی میں رکھوائے۔ اس کے بعد کمرے میں منہ سر لپیٹ کر لیٹ جانے والی سائرہ کو اٹھا کر گرم گرم چائے کے ساتھ دلاسے دیے اور گھر کے سارے کام خوش اسلوبی سے سنبھالنے کے بعد انہیں بے فکری سے جانے کا مشورہ دیا۔ گو کہ سائرہ کو یہ بات قطعی پسند نہیں تھی کہ ان کا راجدھانی پر کسی اور کی، خاص طور پر سفینہ کا قبضہ ہو، مگر وقت پڑنے پر گدھے کو باپ بنانے والی مثل کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کچھ نہ بولیں اور سر ہلاتی ہوئی میکے جانے کو تیار ہو گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے بھر انہوں نے فائز کو سفینہ سے دور رہنے کی قسمیں تھیں۔ اگر دلشاد بانو کی بیماری کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ان حالات میں گھر کا محاذ چھوڑ کر کبھی نہ جاتیں۔ سائرہ کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ غصے اور بے بسی سے ان کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ جلال خان مجھے یوں دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر باہر نہیں پھینک سکتے، وہ زیر لب بڑبڑائیں۔ وہ دلشاد بانو کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے اس بات کو پینا چاہ رہی تھیں، مگر ناکام ثابت ہوئیں۔ میں بھی دیکھتی ہوں یہ لوگ کب تک مجھے نظر انداز کریں گے۔ اس وقت خود کو کمپوز کرنا
ان کے لیے ایک مشکل امر تھا۔ وہ سب کچھ سہ سکتی تھیں مگر جلال خان کی بھتیجی کے لیے اتنی محبت اور بے جا حمایت۔ شدت کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ سائرہ نے نیم کے درخت پر بیٹھے پرندے کو دیکھ کر سوچا جو اپنی چونچ سے تنے کو کورید رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، کس سوچ میں ہو؟ دلشاد بانو کو آج اپنی طبیعت بہتر محسوس ہوئی تو وہ صحن میں چارپائی پر آ کر لیٹ گئیں۔ سامنے ہی کرسی پر سائرہ بیٹھی تھی۔ اماں، گھر کے حالات ایک دم میرے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ جو ماں سے ساری بات چھپانے کا سوچ رہی تھی ایک دم پھٹ پڑیں۔ ہائے رے، اب کیا ہو گیا؟ انہوں نے اپنے دکھتے سر کو تھاما۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے فائز کے بابا کا فون آیا تھا۔ وہ سفینہ کے لیے سونے کا سیٹ بنوانا چاہ رہے تھے۔ مجھے جیولر کے پاس چلنے کا کہا ہے۔ سائرہ نے رونے والی شکل بنا کر ماں کے سامنے حال دل بیان کیا۔ اچھا، وہ کیوں؟ دلشاد بانو نے کمر کے نیچے گاؤ تکیا لگا کر پوچھا۔ اسے نکاح پر سونے کا سیٹ چڑھانے کا ارمان جاگا ہے۔ میں نے ٹالنے کے لیے کہہ دیا، اتنی جلدی کیا ہے؟ آج تو میں اماں کے ساتھ اپنی خالہ کی طرف جا رہی ہوں۔ سائرہ نے ماتھے پر انگلی رکھی۔ بہت اچھا کیا، ایسے ہی ٹالتی رہو، وہ تمہاری مرضی کے بغیر کیا کر لیں گے؟ دلشاد بانو نے بیٹی کی پیٹھ تھپکی۔ یہی تو رونا ہے؟ فوراً بولے، چلو تم رہنے دو، میں اپنی ہونے والی بہو کو ساتھ لے جاؤں گا، ویسے بھی پہننا اسے ہی ہے، اچھا ہے اپنی پسند سے خرید لے گی۔ سائرہ نے دوپٹہ کس کر سر پر باندھتے ہوئے جلے بھنے انداز میں شوہر کی نقل اتاری۔ لو، یہ داماد میاں کو ہو کیا گیا ہے؟ بھتیجی کے معاملے میں ایک دم ہی دیوانہ ہو گئے ہیں۔ دلشاد نے برے برے منہ بنا کر کہا۔ وہی تو، ابھی وہ لڑکی بہو بن کر آئی نہیں اور میری اہمیت ختم کر کے رکھ دی، بعد میں بھلا کیا ہوگا؟ میں اسی لیے تو اس رشتے کے خلاف ہوں۔ سائرہ نے رونا شروع کر دیا۔ میرے بچے پریشان نہ ہو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ سائرہ کے رونے پر دلشاد بانو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوراً ذہن دوڑایا، کیوں نہ تم رانی کی بات مان کر ایک بار مٹکی بابا کے پاس چلی چلو، دیکھنا ان کی کرامت سے یہ مسئلہ بآسانی حل ہو جائے گا۔ دلشاد بانو نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بیٹی کو مشورہ دیا۔ وہ تو ہے مگر اماں، مجھے ان باباؤں پر یقین نہیں۔ سائرہ تھوڑا ہچکچائی۔ پہلے مجھے بھی نہیں تھا مگر دیکھو نا، ان کے عمل کی برکت سے شکیل وہاں جا کر بھی مجھ سے روزانہ فون پر بات کرتا ہے، کہتا ہے اماں میرا بس چلے تو اڑ کر واپس آ جاؤں، بہت جلد آپ کو اپنے پاس بلوا لوں گا۔ دلشاد بانو نے چہک کر بیٹی کو بتایا۔ واقعی شکیل ایسا بول رہا تھا؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ سائرہ بھی خوش ہو گئی۔ پتہ ہے تھوڑے دن پہلے اس نے اپنے ایک دوست کے ہاتھوں مجھے خرچے کے 50,000 روپے بھیجے ہیں، دلشاد بانو نے سرگوشی میں بتایا۔ اماں وہ تو ٹھیک ہے مگر میں ڈرتی ہوں کہ اگر جلال یا فائز کو اس بات کی خبر بھی ہو گئی تو دونوں میرا جینا حرام کر دیں گے۔ جلال سے تو کچھ بعید نہیں، ہاتھ پکڑ کر گھر سے چلتا کر دیں۔ سائرہ کے چہرے پر خوف کے سائے لرز اٹھے۔ انہیں کون بتائے گا؟ اس بات کی خبر تو صرف مجھے یا رانی کو ہوگی۔ تو ایک بار چلی چل، بعد میں میری طرح رانی کو وہاں بھیج دیا کرنا۔ دلشاد بانو نے بیٹی کے نزدیک ہو کر مشورہ دیا۔ سائرہ ماں کی باتوں پر ایک نئی سوچ میں پڑ گئیں۔ ریحانہ کو بیٹی کی یہ روش قطعی پسند نہیں آ رہی تھی کہ وہ دوڑ دوڑ کر نیچے جائے، مگر ایسے موقع پر کچھ بولنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے شوہر کے سمجھانے پر خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ آج کل سفینہ کی کوشش ہوتی کہ وہ فائز اور تایا ابا کے ہر کام خود کرے، ان کی پسند کا ناشتہ کھانا پکاتی، کمروں کی صفائی کرواتی، دادا ابا کے کھانے کی ذمہ داری تو اس نے پہلے ہی اٹھائی ہوئی تھی۔ تم میری ماں کو رام کرنے کے لیے آج کل کتنی محنت کر رہی ہو؟ فائز ہنستے ہوئے کچن میں رکھے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ بات سنیں، وہ صرف آپ کی مما نہیں، ان سے میرا بھی کچھ رشتہ ہے۔ سفینہ کو اس کی بات بری لگی تو منہ بنا کر بولی، ہاں ہاں ہاں، اچھا، سچ بولنا، جب سے ہمارے رشتے کی بات طے پائی ہے تمہیں وہ تائی سے زیادہ ہونے والی ساس نہیں لگنے لگی؟ فائز کی چھیڑ چھاڑ جاری تھی۔ وہ اسے یہاں استحقاق سے چلتا پھرتا دیکھتا تو من میں سکون چھا جاتا۔ کتنے دنوں بعد خان ہاؤس کا ماحول تھوڑا بہتر ہونا شروع ہوا تھا۔ ایک منٹ فائز، تایا ابا اور تائی اماں کو خوش دیکھنا میری شدید خواہش ہے، اسے دکھاوے جیسے جذبے سے جوڑ کر آلودہ نہ کریں۔ سفینہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجہ اختیار کیا۔ وہ دل ہی دل میں اس پر نثار ہونے لگا۔ اچھا، اور میرے لیے کیا سوچتی ہے میری صفو؟ اس کے کان کے نزدیک آ کر دھیرے سے پوچھا۔ یہی کہ آپ جا کر فضلو سے تازہ سبزیاں لے آئیں تاکہ میں رات کا کھانا پکا سکوں۔ سفینہ نے ہنستے ہوئے اسے تھیلا پکڑا دیا۔ اف دادا ابا، یہ کیا غضب کیا، کوئی تو مجھے بچائے۔
فائز نے چہرے پر بے چارگی طاری کرتے ہوئے دہائی دی، آپ کو کیا ہوا جو درد بھرے انداز میں دادا ابا کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اب کی بار سفینہ شرارتی ہوئی، ایسی بدذوق لڑکی میرے پلے باندھی جا رہی ہے جو 1 منٹ میں رومانس کا خاتمہ کر کے سبزیوں پر لے آتی ہے۔ فائز نے اس کی گوری باہ پکڑ کر مڑوڑی۔ امی اوف اللہ، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ سفینہ نے چہرہ جھکا کر ایک دم رونے کی ایکٹنگ کی تو فائز گھبرا گیا۔ کیا ہوا پلیز دکھاؤ تو۔ فائز نے جھک کر اس کے ہاتھ کا معائنہ کیا۔ سفینہ اس کی اتری شکل دیکھ کر پیٹ پکڑ کر ہنستی چلی گئی۔ شکر تم ٹھیک ہو، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ اس کی جان میں جان آئی تو مسکرا کر بولا۔ سفینہ کو فائز کی پریشانی پر ایک دم پیار آیا۔ اس کے بال بکھراتی ہوئی کچن سے باہر نکل آئی۔ اندر چلی آئیں بی بی۔ سائرہ نے رانی کی میت میں جیسے ہی کمرے میں قدم رکھنا چاہا، ایک عجیب سا بھپکا ناک سے ٹکرایا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہوئیں۔ ایک کھرکھراتی ہوئی گونجدار آواز نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ رانی چوکنا ہو گئی۔ رانی کے ساتھ گھسٹتے ہوئے زبردستی اندر قدم رکھا۔ تھوڑی دیر بعد نیم اندھیرے ماحول میں دیکھنے کے قابل ہو سکیں۔ وہاں میلی سی چادر بچھا کر فرشی نشست کا انتظام کیا گیا تھا۔ رانی سائرہ کا ہاتھ تھام کر اس کونے میں جا کر بیٹھ گئی جہاں بابا کی چوکی بچھی ہوئی تھی۔ وہ سر جھکائے ایک کاغذ پر کچھ لکھنے میں مصروف دکھائی دیے۔ سائرہ نے بیٹھنے کے بعد نگاہیں گھما پھرا کر ماحول کا جائزہ لیا تو اس کا دل گھبرانے لگا۔ بابا، یہ باجی۔ بابا اپنا کام ختم کرنے کے بعد ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تو رانی نے فوراً تعارف کرانا چاہا۔ کچھ نہ بتاؤ، ہم سب جانتے ہیں۔ بابا نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ آج کل بیٹے کی وجہ سے پریشان ہو؟ انہوں نے آنکھیں بند کیں اور دوسرے لمحے کبوتر جیسی سرخ آنکھوں سے سائرہ کو گھورتے ہوئے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سائرہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رانی نے ان کا ہاتھ دبایا۔ بابا نے کوئی جواب نہیں دیا مگر ان کے سیاہ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ چھا گئی۔ مٹکی میں ہاتھ ڈال کر گلاب کا پھول نکالا، اس کا پانی ان دونوں پر چھڑکا۔ رانی کے تو خوشی کے مارے دانت نکل گئے مگر وہ تھوڑا بدک کر پیچھے ہٹیں۔ باجی، ان کے کرم سے فیضیاب ہوں، ایسا نہ کریں، کہیں بابا کو برا لگ گیا تو ہم سے بات بھی نہیں کریں گے۔ رانی تھوڑی ناراض ہو کر بولی اور پھول اٹھا کر آنکھوں سے لگانے لگی۔ او اچھا اچھا۔ سائرہ اس ماحول میں خود کو مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ گڑبڑا کر سر ہلایا۔ پتہ ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو کئی دنوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو میری سفارش کام آ گئی جو ہماری اتنی جلدی ملاقات ہو رہی ہے، رانی نے سرگوشی کرتے ہوئے سمجھایا تو وہ تھوڑا ایزی ہو کر بابا کی جانب متوجہ ہوئیں۔ وہ تھوڑی دیر بعد اپنے دکھڑے رونے میں ایسی مگن ہوئیں کہ یہاں کا عجیب و غریب ماحول بھی ذہن سے محو ہو گیا۔ بابا کائیاں پن سے ان کے کانوں میں جھولتے ہوئے سونے کے جھمکے دیکھنے لگے۔ ویسے بھی ساری باتیں تو انہیں از پر تھیں۔ ہمیشہ کی طرح رانی کیس ہسٹری پہلے ہی دے کر جا چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اس سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ آپ سب کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔